बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वफाक में कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और सवाल ये पैदा होता है कि हफीज़ शेख का आना और हफीज़ शेख का जाना ये क्या हुकूमत को बचा सकता है। तासुर देने की ये कोशिश की जा रही है कि वज़ीर आज़म साहब चूँकि देख रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं हफीज़ शेख साहब की, जो तासुर बन रहा है कि IMF के यहाँ गिरवी रख दिया, ये हो गया वो हो गया, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसलिए इस जुर्म की पादाश में हफीज़ शेख साहब को हटाया जा रहा है। झूठ है, गलत है। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या कहानी क्या है इसके पीछे। और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म साहब एक और जो मुसलसल ये काम कर रही हैं उसी का एक तसलसल है, कड़ी से कड़ी मिलाएं। पहले का चीनी वाले पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद नदीम बाबर साहब को फारिग कर दिया, फिर अब कबीना तब्दील कर रहे हैं। यानी कि वो क्या कहते हैं जी, कबीना की तब्दीली तो ये है कि कुर्सियां बदलने से क्या कारकर्दगी बदल जाती है, ये सवाल लोग पूछते हैं और बात कर रहे हैं। और जहाँ तक रहा हफीज़ शेख साहब का मामला, वो तो कह रहे हैं कि जी कि एक ही है, इस तरह की कोई बात है। लेकिन बात जो है वो और तरह से फैल रही है और बातें ये चल रही हैं कि जी के वफाकी कबीना में उछल क्या होती है जी, इधर से उधर को वो जो क्या कहते हैं उसको, रीशफलिंग टाइप वो कह लें। और आज हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं कि हाड़ दियाँ हवावां उत्ते बदल दियाँ छावां उत्ते, यानी कि छाँव के ऊपर। ये कोई दावेदारी नहीं होती, कोई पता नहीं चलता, सियासत यही होती है। और शेख जो हैं अपने रशीद साहब, वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे आज के मैं अगर रह गया तो मैं ये होगा, मैं कहूँ किसी ने पूछा कि पायन टाड़ा ना आ रहा है कि आप जो हैं वो वज़ीर दाखिला मज़ीद नहीं चल सकते, तो क्योंकि खान साहब ये उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि जी कि मैं इमरान खान के साथ आया था, इमरान खान के साथ ही जाऊंगा, जिस तरह करके वो बात करते हैं। और वज़ीर होता है वो ना डिग्री होती है, तो कुर्सी कोई भी हो यानी कि वजारत कोई भी हो तो मैं उनके साथ ही रहूँगा, ये इस तरह के वो डायलॉग बाजी कर रहे थे। और वो कह रहे हैं कि जी कि बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, साल डेढ़ साल, पता भी नहीं चलना, तो जो अपोजिशन है वो बैठे, वो हमारे साथ काम करे, हुकूमत के साथ वो जो भी करने हैं, क्या उनको कहते हैं जी, जो क्या तरमीम, इस्लाहात, दस्तूरी, कानूनी, इमरान खान आपसे बाहर नहीं है, ये है वो है, मतलब रिक्वेस्टां। तो अपोजिशन जो है वो खुद नाकाम हुई, हमने तो कुछ नहीं किया जी, ये इनको अपनी ये आपस की लड़ाइयाँ ले बैठी हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो अपोजिशन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, क्या हुकूमत 1.5 साल पूरे करेगी, हो सकता कर ले, लेकिन जो क्राइन है वो कुछ और बताते हैं। ये जो वज़ीर आज़म को अफरा तफरी लगी हुई है ये कुछ और चीज़ें बताती है। जो हफीज़ शेख साहब हैं इनको फ़र्क करने की जो वजह है वो गुडविल के खाते में डाली जा रही है, अदरवाइज़ जो हकीकी वजह है वो इमदाद सुमरो साहब हमारे दोस्त वो बता चुके हैं कि वो, आप याद होगा ना कि वो पार्लियामेंट के अंदर जिस दिन 3 मार्च को इलेक्शन हुआ था, 3 मार्च को हुआ था जी, वो कोई जिस दिन ये सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी और इनका मुलाखड़ा हुआ था आपस में हाँ कोई इसी तरह की थी डेट, वो मैं आगे पीछे कर गया तो माफ़ी चाहता हूँ उसकी। तो उसमें वो जो चहलकदमी कर रहे हैं वहाँ पर जो बातें हुई थी, यानी वो पोलिंग के दौरान जो चहलकदमी हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हफीज़ शेख साहब ने कहा जी कि मैं अगर फारिग हो गया, मैं ना जी सका तो गिलानी साहब मैं तो फिर घर जाऊँगा ना जी हूँ, क्योंकि अदालत का फ़ैसला है, जो मशीर है जो वज़ीर आज़म का, वो ना ECC की कौंसल में वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो होती है वहाँ बैठ सकता है, कोई मतलब 100 तरह के काम है जो नहीं कर सकता, उस पर कानूनी कदगने हैं। तो मैं इस तरह चपड़ासी बन के नहीं रह सकता। हालांकि वज़ीर आज़म साहब ने कहा था नहीं, वो जब इलेक्शन हार गए थे तो उसके बाद जो मुलाकात हुई थी तो उन्होंने जाके हमारी इतलात के मुताबिक, और इमदाद सुमरो साहब की भी इतला, बल्कि इमदाद सुमरो साहब की इतला, तो उनके मुताबिक इन्होंने जाके वज़ीर आज़म को यही कहा था कि पायल में जान दे मैं कि मेरे को जो की करना चाहिए, कि अचार करना कोई या कोई तेल करना। तो उन्होंने कहा था नहीं आप ठहरें, क्यों क्या कह रहे थे कि उनको लगता था IMF दा आदमी है यार कि आगे की करांगे, तो वो अब ज़ाहिर है कि वो नहीं करना चाह रहे थे, तभी उन्होंने कह दी थी ये वाली बात। तो इमरान खान साहब अब इसको वो कहते हैं ना ब्लेसिंग डिस्गाइज वाले सीन में लाना चाह रहे हैं, उसमें फ़ाल करना चाह रहे हैं, मेरी हुकूमत बच जाए, पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अपने हक़ में कर लूँ, प्रोपेगेंडा के ज़रिए मैं मतलब तिगड़म मिलाऊँ, इस तरह की बात करूँ कि देखें इमरान खान आपके लिए क्या क्या रातों को जागता है, कोरोना लगा बैठा है, और तो और ख़ुद तो लगवाया ही था, अपने सदर को, अपने वज़ीर दिफा को भी लगा बैठा। वैसे बाय द वे सदर पाकिस्तान अल्लाह ताला भी उनको सेहत दे, रिपोर्ट आ गई है कि उनको भी कोरोना हो गया है, और वो आखिरी जो पब्लिक गैदरिंग थी वो 23 मार्च की जो तकरीर 25 को हुई थी,
تقریب وہ پریڈ والی وہاں پر وہ موجود تھے، تو باقیوں کو بھی کروانا چاہیے. وہاں پہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر موجود تھی. وہاں پہ وزیر دفاع صاحب جو تھے پرویز خٹک، ان کے بارے میں اطلاع آ رہی ہے کہ ان کو بھی ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن میں کرونا کی حالت میں بھی کام کرتا رہا. اس طرح کی ڈائلاگ بازیاں جو ہیں وہ اب ان کی حکومت، مجھے لگتا ہے ان کی بھی کیا کسی کی بھی ہو، اس طرح کی پور پرفارمنس کے ساتھ اس طرح کی رنگ بازیاں نہیں چل سکتی. عمران خان صاحب نے میاں میر کی جو کرکٹ گراؤنڈ یا لاہور کا جو جم خانہ ہے وہاں سے کچھ سیکھا ہو نہ سیکھا ہو، ویسے تو انہوں نے کرکٹ کے علاوہ میرا خیال اور کچھ سیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اگر کچھ سیکھا ہوگا تو رنگ بازی انہوں نے لاہور والیوں کی طرح ضرور سیکھی ہوگی. ویسے تو وہ سیالکوٹ کے خواجہ آصف کو رنگ باز کہتے ہیں. رنگ بازیاں سر لاہور چندیاں نے، لاہور اندرون شہر رنگ بازیاں ہوندی ہیں، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. بہرحال تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ نہیں بچیں گی اس طرح کی چیزیں سے. میں نہیں کہتا کہ نہیں بچیں گے عمران خان کی حکومت. میں ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پارٹیاں موری چڑھیاں ہوئی ہیں. آج حسن مرتضیٰ صاحب پیپلز پارٹی پنجاب کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ اپنے چیمبر میں بیٹھ کے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب 25 سے 30 جو ہیں وہ گیم تو اپنی نہیں چلا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 25 سے 30 اراکین پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم پنجاب میں عید سے پہلے آپ کو تبدیلی لا کے دکھائیں گے. تو مریم صاحبہ نے وہ جو پرسوں بات کی تھی میڈیا کے ساتھ، کل یا پرسوں کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے باہر، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں زرداری صاحب نے وہ فارمولہ پیش کیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ جناب کہ پنجاب میں تبدیلی لائیں، اور اچھا وہ پھر وہ اپنی جو سیاست ہوتی ہے اس میں ہر بندہ ہر پارٹی اپنی گیم کر رہا ہوتا ہے. اب یہ گیم تو بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور پیپلز پارٹی کو اس سے فائدہ ہے، اور پیپلز پارٹی درمیان کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے کہ لڑائی جھگڑا پھڈا نہ ہو. یہ ان کی سیاست ہے، ان کی اسٹریٹجی ہے. آئی ایم ود پیپلز پارٹی اسٹریٹجی. میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ جناب کہ آپ انقلاب کے چکر میں جو ہیں وہ کوئی لک تڑوا بیٹھیں قوم کا یا ملک کا کوئی برا حال کروا بیٹھیں. یہ ایک سیاسی جو ہے سیاسیات کے ایک اسٹوڈنٹ کی ایک ہے ایک کہہ لیں انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا ایک تجزیہ کہہ لیں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں سے ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں حالات کا اور سیاست کا تجزیہ کرنے کے چکر میں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو تجزیہ ہے کہ یہ ٹکرا جانے کا وقت ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن بہرحال مجھے خوف آتا ہے یار کہ اتنا ٹکرا جانے والی پالیسی ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ اس وقت پنجاب جو ہے وہ اس کا وہ دھڑک رہا ہے، پھڑک رہا ہے، وہ جو مطلب اور ٹینشن بھی ہے، اسی کی ٹینشن ہے. ورنہ مریم نواز کا جو ہے وہ پیشی وہ ملتوی نہ کی جاتی، وہ نوٹس واپس نہ لیا جاتا. تو پنجاب جو ہے وہ جو آپ یوں سمجھیں کہ وہ نواز شریف کے بیانیے کے اوپر دھمک رہا ہے، دھڑک رہا ہے، یوں کر رہا ہے. اس کی پلس وہ جو کہتے ہیں چارجڈ ہے، فل چارجڈ ہے. لیکن کچھ سوچنا بھی ہوتا ہے اور یہ لیڈرشپ کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ کہاں تک جانا چاہتی ہے. اگین معافی کے ساتھ یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی والے اپنی فنکاری دکھا رہے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی فنکاری دکھا رہی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جی کہ پنجاب میں ذرا تبدیلی اگر آ جائے تو شاید لوگوں کے سینٹیمنٹ کنٹرول میں ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں ہی سے تبدیلی جو ہے وہ اوپر کا رخ اختیار کر لے. لیکن مسلم لیگ نون یہ نہیں سمجھتی، وہ کہتی ہے کہ جی تبدیلی ہی لانی ہے. یہ حسن مرتضیٰ صاحب سے پہلے جو شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ تبدیلی لانی ہے کہ ان کے 30 ہیں سینٹ کے اندر، ہمارے 27 ہیں، 57 ہو گئے. یہ دنیا کا واحد ہاؤس ہے جہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ اکثریت میں ہے. تو پھر پیپلز پارٹی بسم اللہ وفاق سے کر لے، سینٹ سے کر لے، چیئرمین سینٹ کے خلاف لے آئے. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں لے کے آئے گی. اچھا پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں کہ پہلے پنجاب میں لے کے آئیں ذرا، مطلب ان کا طریقہ واردات کوئی اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جہاں پر آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو وتھ دے رہی ہے، کوئی راستہ دے رہی ہے، تو وہاں سے راستہ آگے نکل سکتا ہے. تو اگر آپ اوپر سے راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ نہ نکل سکے. لیکن جو عالمی طور پر حالات ہیں کہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، وہ وہی جو دوپہر کو آج میں نے آپ سے جو پہلی گزارش کی تھی کہ چائنا بھی خلاف اور امریکہ بھی خلاف. تے اسی کس کی وہ کیا کہتے ہیں اپنا وہ کیا کس کی بیبے کو اماں آنکھیں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے. بہرحال تو کدی مانو ماسی آنکھاں یہ کہا جاتا ہے جی. بہرحال تو ہم کس طرف جائیں جی؟
تو یہ ایک عالمی سنیریو جو ہے، آج میرے ابھی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جی کہ اگر ہم نے سی پیک کا پٹھا بٹھا لیا ہوا ہے امریکہ کے کہنے پہ، تو پھر تو جناب، اور وہ یہ تب ہوا تھا جب عمران خان صاحب جو ہے وہ نیلا سوٹ پا کے ٹرمپ کے ساتھ وہ ملاقات کی تھی اور بھنگڑے ڈالتے ہوئے آئے تھے کہ جی کہ وہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، وہ سرنڈر کر کے آئے تھے بہت ساری چیزیں، اور تب ہی سی پیک بھی سرنڈر ہوا تھا، اور کہنے والے کہتے ہیں کشمیر بھی تب بھی ہوا تھا، اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میرا یہ ان کے سامنے استدلال تھا کہ پائیں نا وہ اب اعتبار نہیں کرتے امریکہ والے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس طرف بھی چلتے ہیں، اس طرف بھی چلتے ہیں، تو دو کشتیوں کا مسافر تھا پاکستان، اور پاکستان کو دونوں کشتیاں جو ہیں وہ چھوڑ رہی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی پاکستان کے اوپر سیدھی بات کریں، شاید جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ اس طرح کا ٹرسٹ نہ کرے، اور وہ دکھا رہے ہیں، مطلب بار بار دکھا رہے ہیں، اور کس طرح دکھائیں۔ تو اس لیے یہ عالمی حالات کا بھی تقاضا ہے کہ آپ ایک میسج دیں دنیا کے اندر کہ دیکھیں کہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے یہ ہائبرڈ جمہوریت کے ساتھ، ہم نے کچھ کریٹ نہیں کیا ہوا، یہ دیکھیں یہ کیا، معافی چاہتا ہوں، ٹرو ڈیموکریسی ہے۔ کتنے طریقے سے پنجاب میں پہلے چینج آیا، اب وفاق میں آ گیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ پیپلز پارٹی ویسے انٹرنیشنل فیم والی پارٹی ہے، اگر وہ وفاق میں آ جاتی ہے تبدیلی لے کے، پتہ نہیں آ سکتی کہ نہیں آ سکتی، زرداری صاحب کی گجیاں سٹاں یہ وہی جانتے ہیں، لیکن اگر آ جاتی ہے یا تبدیلی آ جاتی ہے، نون لیگ آ جاتی ہے، یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد پی ڈی ایم وہ آ جاتا ہے اقتدار میں، اگر نواز شریف صاحب مان جائیں، تو پھر وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ کہنے کے قابل اس کو یعنی پاکستان ہو جاتا ہے کہ پائن دیکھو یہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ تو پاکستان کے پولیٹیشین جانے، پاکستان جانے، ڈیموکریسی جانے، ہم تو ڈیموکریسی کے لیے ہیں، ہم تو ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ ایک کھال بچانے کا یا فیس دکھانے کا ایک راستہ ہو سکتا ہے، جس پر زرداری صاحب کے بیسیکلی بینظیر بھٹو نے کہا تھا نا، جب پرویز مشرف صاحب اقتدار میں آئے تھے، تو ایک بڑا مشہور جملہ ان سے منسوب ہے کہ یہ جرنیل یا تو خودکشی کرے گا یا میرے پاس آئے گا۔ خودکشی انہوں نے نہیں کی، بینظیر بھٹو کے پاس گئے، قطر میں جا کے انہوں نے ملاقاتیں کی، اور زرداری صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا ان کے مشہور جو جملے ہیں کہ ہم سیاستدانوں نے ہی یہاں پہ رہنا ہے، اس ملک کو ہم ہی نے چلانا ہے، آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اب جو راوی کہتا ہے کہ جناب کہ دروغ برگردن راوی، یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بات بتائی ہوئی ہے کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں زرداری صاحب کے ساتھ، اور زرداری صاحب کے جا کے جناب میں یہ کہہ کے تو جان عذاب میں نہیں لانا چاہتا کہ ریکویسٹاں پائیاں وے چٹیاں کلائیاں، سنیا ہے نا، تو وہ اس طرح کی بات نہیں میں کرنا چاہتا کہ ریکویسٹاں پائیاں، لیکن گل انج دی ہے، کوئی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ زرداری صاحب بھی میں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیونکہ جنہ زرداری اور نواز شریف اور یہ اس چکی میں پسے ہیں، اور پھر پلے کیا آیا آپ کے؟ کچھ بھی نہیں، عزت سادات بھی جاتی رہی سادہ الفاظ میں۔ تو اب وہ اپنے شرائط پہ ان کو جو لگتا ہے کہ یوں کر کے چلیں گے، پیپلز پارٹی کے مقابلے میں نواز شریف کو لگتا ہے کہ پائن کے اینٹ سے اینٹ بجانے کا وقت آ گیا ہے۔ بات تو یہ زرداری صاحب نے کہی تھی کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو یہ مجھے وہ ان کی حرکتیں نہیں، ان کی اسٹریٹجی سے لگتا ہے، نون لیگ کی ان کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے، ان کی زبان و بیان سے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، کیونکہ پارٹی پھنس گئی ہوئی ہے۔ جس طرح زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بلا آتا ہے دودھ پی جاتا ہے، بلے کو جانے نہیں دینا میاں صاحب، تو مجھے لگتا ہے کہ اب کی باری نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب بلے نو جان نہیں دینا، تو بلا پتہ نہیں کیا کرے گا، لیکن فی الوقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جتنی تدبیریں، جتنی چالیں ہیں، وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہیں، اور ان کا کوئی مجھے ایک بطور، میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ مجھے بطور ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی حکومت کا کوئی فیوچر ہے پاکستان میں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔ عبدالحفیظ شیخ آئیں جائیں، شیخ رشید رہیں، کرسی ایک ہو دوسری ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ یہ پروپیگنڈا بائی نہیں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔